एक होटल के कोने में 3 पीस सूट में वो बैठा था। सामने से एक शख्स आया, रौबदार मगर आंखों में लालच की चमक छुपी हुई थी। जी फिल्म स्टार साहब, एक शख्स ने तंजिया हंसी के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या बात करनी है मुझसे? कुर्सी पर बैठे शख्स ने सीधी बात की। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। तुम्हारी और उसकी जिंदगी अलग है। सामने वाले ने बेपरवाही से सिगरेट सुलगाया और हंसा। मोहतरम, वो लड़की मेरी मंगेतर है। फैसला मेरा होगा। कुर्सी पर बैठे शख्स ने लम्हा भर के लिए उसे देखा और जेब से एक चेक निकाला। ये देखो, इतनी रकम शायद तुमने कभी एक साथ ना देखी हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? मुकाबिल की आंखों में पहले हैरत आई, फिर लालच की तेजी। उसने चेक को हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर सिगरेट का कश लिया और धीरज से हंसा। इतने पैसे? वाह बॉस, तुम्हारे लिए बस एक खेल है। कुर्सी पर बैठे शख्स की नजरें सख्त हुई। खेल नहीं, ये उस लड़की की जिंदगी का सवाल है जिसके तहत तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। मुकाबिल ने बेशर्मी से कंधे उचकाए। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बस पैसे मिल रहे हैं। वैसे भी उससे शादी करके मुझे क्या ही हासिल होना था? तुम्हारा चेक ज्यादा कीमती है। सामने वाले शख्स के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो, मगर वो खामोश रहा। वो शख्स ने चेक जेब में डालते हुए कहा, ओके डन, कल की बारात कैंसल। वो शख्स कुछ नोटों में अपनी मंगेतर का सौदा कर गया था, ये सोचे बिना कि वो इस पर कितना एतबार करती है। अनाया पिछले 2 घंटे से पूरा शॉपिंग मॉल घूम रही थी। जल्दी कुछ पसंद करो, मुझे भूख लगी है। फिर कुछ खाने चलते हैं। साम्या ने कोफत से अपनी कजन प्लस दोस्त को देखा, जो एक ज्वेलरी की दुकान पर खड़ी चीजें देख रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी। सामी, ये वाले शॉपिंग मॉल में आ तो गए हैं, पर यहाँ हर चीज महंगी तरीन है। जो चीज पसंद आती है उसके दाम आसमान को छू रहे होते हैं। वो अपनी सफेद शाल को सर पर डालते आगे बढ़ी, पर अब चेहरे की रौनक मानी पड़ी थी। अनाया, तुम फिक्र नहीं करो, हम बाजार चले गए, वही अच्छी जगह है। हम जैसे गरीबों के लिए वहां से तुम अपनी पसंद की चूड़ियां ले लेना। साम्या ने उसे प्यार से समझाया। हाँ साम्या, ठीक कह रही है। अनाया, चलो बाहर से कुछ खाते हैं। सना, जो अनाया की दूसरी कजन और दोस्त थी, वो बोली। लाहौर के एक बड़े शॉपिंग मॉल की चमकती रोशनियां और मसरूफ लोगों का शोर था। लिफ्ट से निकलते ही अनाया अपनी शॉल को जरा संभालती हुई आगे बढ़ी। उसके साथ उसकी कजन और एक करीबी दोस्त भी थी। चेहरे पर वो खास दुल्हनों वाली चमक थी, जैसे हर अदा खुद ब खुद निखर गई हो। अगले महीने उसकी शादी थी और वो आज अपने जोड़े और दीगर चीजों की खरीदारी के लिए आई थी। अनाया की मुस्कुराहट में शोखी और बातों में शरारत थी। कभी अपने कजन्स को छेड़ती तो कभी अपनी सहेली को। उसकी शोख तबीयत और दिलकश अंदाज देखकर इर्द गिर्द के लोग भी एक पल को रुक कर उसे देखने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसी ही भीड़ में एक नौजवान की निगाह उस पर पड़ी। लंबा कद, महंगे कपड़े में मलबूस, हाथ में कार की चाबी घुमाता हुआ। वो एक दौलतमंद घराने का मालूम होता था, लेकिन जैसे उसने अनाया को देखा, यूं लगा जैसे लम्हा ठहर गया हो। उसकी मासूम मगर नटखट बातें, चमकती आंखें और झिलमिलाते चेहरे ने उसे पल भर में बेइख्तियार कर दिया था। शहरयार मलिक के कदम खुद ब खुद उस लड़की के अक़ब में चलने लगे। जब वो उदास हुई तो शहरयार मलिक को सारी दुनिया उदास लग रही थी। वो लड़की गुलाबी और सफेद रंगत की हामिल थी। उसकी आंखें सुनहरी थी और होंठ गुलाबी, अनाबी। वो बेहद हसीन थी। ये शहरयार मलिक को लग रही थी। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अचानक उसका पीए नदीम उसके पास आया। तुम वापस जाओ, मैं खुद आ जाऊंगा। गाड़ी की चाबी मुझे दे दो। शहरयार मलिक ने नदीम से कहा तो उसकी बात पर अमल करते वहां से निकल गया, जबकि उसी इस्लाम में वो लड़की आंखों से ओझल हो गई। शहरयार मलिक बेकरारी से इधर उधर उसे ढूंढने लगा। जब उसकी नजर शीशे की लिफ्ट पर पड़ी, वो नीचे की तरफ जा रही थी। शहरयार मलिक भागने के से अंदाज में सीढ़ियां उतरने लगा, ताकि वो लड़की उसकी नजरों से ओझल ना हो। शहरयार मलिक तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था, मगर उसकी नजरें बस शीशे की लिफ्ट में खड़ी उस लड़की पर जमी थी। अनाया अपनी कजिन्स के साथ हंसती खेलती नीचे की मंजिल पर पहुंच गई। वो तेज कदमों से चलती जा रही थी, मगर शहरयार के लिए हर पल क्यामत बन रहा था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, जैसे बरसों की कमी एक ही पल में पूरी हो रही हो। ये लड़की कौन है? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब में बस उसकी दिल की तेज धड़कन थी। अनाया, सना और सामिया थक कर
ایک کافی شاپ کے سامنے رکی۔ یہاں کچھ کھا لیتے ہیں پھر سیدھا گھر چلتے ہیں، سامیہ نے کہا۔ انایا نے سر ہلایا مگر اسی پر شہریار ملک اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا۔ اس نے ایک نظر انایا کے چہرے پر ڈالی اور وہ نظر جو جیسے دل کے اندر اتر گئی۔ انایا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نظریں ہٹاتے اپنی سہیلی کے ساتھ میز پر بیٹھ گئی۔ شہریار کو لگا جیسے اس نے کائنات کا سب سے حسین لمحہ دیکھا ہو، لیکن ساتھ یہ بھی ڈر کہ کہیں وہ لمحہ ہمیشہ کے لیے کھو ہی نہ جائے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھا، کافی کا آرڈر دیا اور بالکل ان کے قریب ایک میز پر بیٹھ گیا۔ اب وہ انایا کو بس نظروں سے چرانا چاہتا تھا، مگر اس کی بے چینی ہر پل بڑھ رہی تھی۔ انایا نے ایک لمحے کو اس کی نظریں محسوس کی، مگر فوراً رخ پھیر کر اپنی کزن سے بات کرنے لگی۔ پھر بھی دل کے کسی کونے میں ہلکی سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ شہریار کی بے قراری بڑھتی گئی۔ یہ پہلی نظر کا جادو تھا یا تقدیر کی کوئی چال؟ کافی شاپ کی مصروف فضا میں ویٹر کپڑک کر گیا ہی تھا کہ شہریار نے سامنے سے انایا کو غور سے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ جیسے پورے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ وہ خود کو روک نہ سکا اور بے اختیار ایک شرارت دماغ میں آئی۔ ویٹر واپس آیا تو شہریار نے اس سے کچھ سرگوشی کی۔ لمحے بعد ویٹر ایک چھوٹا سا کپ اس کی میز پر رکھ گیا، جس پر ہلکی سی چاکلیٹ سے لکھا تھا اسمائل پلیز، کیونکہ اس لڑکی کا بے رونق چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سامیہ اور ثنا چونکی، مگر انایا نے جیسے ہی کپ پر وہ الفاظ دیکھے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ اپنی کزن سامیہ کو کونی مار کر بولی، یہ دیکھو کوئی شرارتی ویٹر لگتا ہے، ہو سکتا ہے ویٹر نہیں کوئی اور ہو۔ سامیہ نے ہنستے ہوئے کہا، جو بھی ہو یہ کیا بےہودگی ہے، ابھی جا کر بتاتی ہوں۔ وہ اٹھی اور ویٹر کو روکا، یہ کافی خود پی لو۔ انایا نے گرم گرم کافی کا مگ ویٹر کے اوپر اچھال دیا۔ سامیہ اور ثنا منہ کھولے دیکھ رہی تھی، جبکہ ویٹر تو ہڑبڑا گیا۔ شہریار نے سر جھٹک کر اپنی ہنسی دبا لی، لیکن اس کی گالوں کی لالی اور آنکھوں کی چمک نے شہریار کے دل کو سکون دیا۔ وہ دور بیٹھا کافی کے گھونٹ پہ تھا، بس اس کے غصے کو یادگار لمحوں کی طرح دل میں قید کر رہا تھا۔ میم، یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ کافی آپ کو دینے کو۔ ویٹر بولتے ہی ساتھ مڑا اور ٹیبل خالی تھا۔ یہ تماشا دیکھنے والے لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ جب ثنا نے زبردستی انایا کو کھینچا اور سامیہ نے ویٹر سے معذرت کر کے بل پے کیا اور وہ لوگ مال سے نکلتے چلے گئے۔ دور کھڑے شہریار ملک کو یہ لڑکی خود میں قید کر گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ تینوں لڑکیاں جیسے ہی گھر کی گیٹ سے اندر آئی تو صحن میں رکھی بڑی سی کرسی پر دادا جان حاجی کرم دین تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ سفید کرتا پاجامہ اور سر پر ٹوپی، چہرے پر وقت کی لکھی ہوئی لکیریں، مگر آنکھوں میں پیار بھری نرمی تھی۔ آ گئی میری شہزادیاں؟ دادا نے مسکرا کر پوچھا۔ جی دادا جان۔ پورا مال چھان مارا لیکن خالی ہاتھ لوٹی، ثنا نے شرارت سے کہا۔ دروازے کے اندر سے انایا کے بابا عباس صاحب بھی آ گئے تھے۔ درمیانی عمر کے سنجیدہ مگر محبت بھرے انسان تھے۔ انہوں نے بیٹی کو دیکھ کر پوچھا، کیا بیٹا پسند نہیں آئی کوئی چیز؟ اگلے مہینے شادی ہے، وقت کم ہے۔ انایا نے لاڈ سے ان کا بازو پکڑ لیا۔ بابا سب کچھ بہت مہنگا تھا، سوچا کل بازار چلیں گے۔ اسی دوران ثنا کے والدین بھی کمرے میں آئے۔ ثنا کے والد ریاض صاحب اور والدہ سلمہ بیگم سادہ طبیعت اور خوش اخلاق لوگ تھے۔ بیٹیوں کو مال بھی پسند نہیں آیا، لگتا ہے ہمارے نصیب میں بازار ہی لکھا ہے، ریاض صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ ثنا کا چھوٹا بھائی حسن دوڑتا ہوا آیا اور بہن کو دیکھ کر بولا، آپ لوگ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ مجھے بھی مال گھومنا تھا۔ سب اس کی معصومیت پر ہنسنے لگے۔ اتنے میں سامیہ بھی اندر آ گئی، اس کے ساتھ اس کے والدین اور بڑا بھائی۔ سامیہ کے ابو کا نام فہیم صاحب تھا، نرم دل اور خاموش مزاج انسان، اور والدہ تاشفین بیگم جو ہمیشہ بچوں کے معاملے میں جذباتی ہو جاتی تھی۔ سامیہ کا بڑا بھائی اسد تیز دماغ اور ذرا روبدار طبیعت کا مالک تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، انایا آپ کی شادی کی خریداری ہو رہی ہے یا گھومنے پھرنے کا بہانہ؟ انایا نے منہ بسور کر کہا، آپ کو کیا پتا لڑکیوں کے لیے چیزیں پسند کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ اور سب ہنس پڑے۔ چلو خیر ہے، کل بازار جائیں گے، لیکن دیکھو انایا بیٹی، اب وقت ضائع مت کرنا، شادی قریب ہے اور تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ دادا جان نے مسکرا کر کہا۔ انایا نے سر جھکا کر جی دادا کہا، مگر دل ہی دل میں اس کا ذہن بار بار کافی شاپ والے واقعے کی طرف کھنچ رہا تھا۔ وہ اجنبی نظر، وہ اسمائل پلیز والا کپ
اور پھر اپنا غصے میں کیا کیا رد عمل۔ حاجی کرم دین صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام فہیم تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، ایک اسد، دوسری سامیہ، اور بیگم تاشفین تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام عباس تھا جس کی ایک اولاد تھی، عنایا۔ بیگم کا انتقال ہو چکا تھا۔ تیسرے اور آخری بیٹے کا نام ریاض تھا۔ ان کی بیوی کا نام سلمہ بیگم تھا۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، ایک ثنا اور دوسرا حسن۔ عنایا کا رشتہ ابھی ہی دادا جان کے ایک دوست کے پوتے سے ہوا تھا جس کا نام حسن رضا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ شہریار ملک کا ایک وسیع و عریض بنگلہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ لان میں لگے فوارے کی ٹھنڈی چھینٹیں اور اندر ہال میں پڑی نفیس قالینیں پورے گھر کی شان بیان کر رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں بڑی سی میز سجی ڈشز سے خوشبو پھیل رہی تھی۔ ٹیبل کے سرے پر شہریار کے والد جاوید ملک بیٹھے تھے۔ وہ بزنس مین تھے۔ وقار اور روب ان کے انداز میں جھلکتا تھا۔ سامنے ان کی بیگم شہریار کی ماں رخسانہ ملک، نرم دل مگر ضدی مزاج، اپنے بیٹوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتی۔ شہریار بلیک شرٹ اور جینز میں ہمیشہ کی طرح پرکشش اور سنجیدہ بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی افغان ملک جو ذرا شوخ اور مزاقیہ طبیعت کا تھا، پلیٹ میں کباب رکھتے ساتھ ہی باتوں سے محفل کو ہنسا رہا تھا۔ جاوید ملک نے کھانے کے دوران شہریار کو مخاطب کیا، شہریار، اگلے ہفتے تمہارے نئے پروجیکٹ کی میٹنگ ہے، تمہیں ڈائریکٹر سے ڈسکس کرنا ہے۔ فلم کا بجٹ بڑا ہے، یہ فلم تمہاری کریئر کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ شہریار ایک جانا مانا ایکٹر تھا۔ فلم انڈسٹری میں اس کا بہت نام تھا۔ افغان ملک کو ان سب چیزوں کا بالکل شوق نہیں تھا۔ وہ آرٹسٹ تھا، آرٹ بنانے میں اسے مہارت تھی۔ جی ڈیڈ، سب کچھ تیار ہے، اس پروجیکٹ کو میں اپنی زندگی کا بہترین کام بناؤں گا۔ شہریار نے اعتماد سے جواب دیا، بیٹا کام تو ٹھیک ہے مگر کب تک؟ بس فلموں میں ہی الجھے رہو گے؟ اب ہمیں اپنی بہو کی مسکراہٹ بھی اس گھر میں چاہیے، شادی کر لو۔ رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، جلد ہی ممی، شادی بھی کر لوں گا۔ شہریار نے آہستہ سے مسکرا کر جواب دیا، واہ بھائی جان، یہ بات کچھ زیادہ ہی مشکوک ہے، لگتا ہے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، کہیں فلم کی ہیروئن تو نہیں، یا پھر کسی شہزادی پر دل ہار بیٹھے۔ یہ سنتے ہی افغان ملک نے چمچ رکھتے کہکا لگایا، بھائی ہمیں بھی تو کچھ ٹپ بتاؤ نا، آخر وہ کون ہے جس نے ہمارے مشہور ہیرو کو گمسم کر دیا ہے؟ شہریار نے ہلکا سا گورا، مگر افغان کی شوخی رکنے والی نہ تھی۔ افغان اپنے بھائی کو تنگ مت کرو نا۔ جاوید ملک نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا لی، جبکہ رخسانہ بیگم نے فوراً کہا، لیکن شہریار کے چہرے پر ایک پل کو وہی منظر چھلکا، شاپنگ مال کی کافی شاپ، وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی اور اس کی معصوم ہنسی۔ دل نے بیچ کر کہا، ہاں شاید وہی ہے۔ رات کے شہریار ملک اپنے کمرے میں بالکنی کے پاس کھڑا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو ہلکا ہلا رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا مگر نظریں خلا میں جمی تھی۔ سوچوں کے پردے پر بار بار وہی منظر ابھرتا، شاپنگ مال کی روشنیاں، شیشے کی لفٹ میں وہ لڑکی، اور پھر پلیز اسمائل والے کپ پر اس کی ہنسی اور اچانک غصے میں کافی اچھال دینا۔ ایسا نہیں تھا کہ کبھی اس کے آس پاس خوبصورت لڑکیاں نہیں رہی تھی، پر کبھی بھی کسی لڑکی نے اس کے دل کو بے چین نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکی شہریار ملک کے دل کو ہلا گئی تھی، جس کے پیچھے پورے ملک کی لڑکیاں پاگل تھی۔ وہ ایک انجان لڑکی کے پیچھے پیچھے گھوما تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دیا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ اتنی نٹکھٹ، اتنی حسین، جیسے ایک پل میں دل کو قید کر گئی ہو۔ شہریار نے گہرا سانس لیا اور خود سے بولا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا چھوٹا بھائی افغان اندر داخل ہوا۔ واہ واہ بھائی، آپ تو بالکنی میں کھڑے ہیرو کے پورے پوز مار رہے ہیں، لگتا ہے فلم کا سین پریکٹس کر رہے ہیں، یا پھر کوئی اور یاد ستا رہی ہے۔ وہ شہریار کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے چکا تھا۔ افغان تم جاؤ اور مجھے تنہا چھوڑ دو۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ دبا کر کہا، تنہائی کا مطلب صاف ہے، پیار کی کہانی ہے۔ افغان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہکا لگایا۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ندیم اندر آیا، جو دن بھر شہریار کے ساتھ رہنے والا، اس کا وفادار پی اے بھی تھا اور پرانا دوست بھی۔ ہاتھ میں فائلیں لیے اندر آیا۔ سر، یہ کل کی اسکرپٹ ہے، ڈائریکٹر نے بھجوائی ہے۔ پھر قریب آ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ لیکن سر، آج آپ کچھ اور ہی لگ رہے ہیں، کہیں دل کا معاملہ تو نہیں؟ ویسے دن میں کسی کے پیچھے گئے تھے آپ؟ شہریار نے اسے گھورا۔ افغان کے سامنے اس بات کا ذکر کرنا کیا ضروری تھا؟ بالکل ندیم بھائی،
میں بھی یہی کہہ رہا تھا، بھائی جان کا دل کسی پر فری ہینڈ بالکل دے بیٹھا ہے۔ افغان فوراً درمیان میں بولا، تو پھر مجھے بھی بتا دے، آخر وہ خوش نصیب ہے کون؟ ندیم نے شوق سے کہا تھا۔ شہریار نے پل بھر کو خاموشی اختیار کی، آنکھوں میں وہی منظر تیر گیا، پھر کپ رکھ کر آہستہ سے بولا، بس ایک لڑکی دیکھی ہے، نہ نام جانتا ہوں نہ کچھ، مگر دل کہتا ہے کہ وہی ہے جو کہ میرے لیے بنی ہے۔ افغان نے تالیاں بجا کر کہا، واہ بھائی، یہ تو فلمی عشق ہوا۔ ہیرو نے پہلی نظر میں دل ہارا اور ہیرن کا نام تک نہیں پتا۔ بھائی، کل تک تو آپ کو لڑکیاں پسند نہیں تھی اور آج حالات بدل گئے، احساسات بدل گئے، واہ۔ شہریار نے افغان کے کان مروڑے۔ پھر سر، لگتا ہے مجھے اگلا پروجیکٹ یہ بنانا ہوگا، ہیرو کا کھویا ہوا پیار۔ ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں مذاق اڑاؤ، مگر میں جانتا ہوں وہ لڑکی میری کہانی کا حصہ ضرور بنے گی۔ چلو اب نکلو دونوں میرے کمرے سے۔ شہریار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کمرے میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، مگر شہریار کے دل میں ایک عزم جاگ اٹھا، جبکہ وہ دونوں فوری کمرے سے نکلے تھے۔ صبح کی ہلکی دھوپ صحن میں پھیل رہی تھی۔ انایا اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی۔ سامنے رکھے ڈریسز اور جولری کو دیکھ کر وہ سوچ میں گم تھی۔ اس کی کزن ثنا کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر بولی، انایا، تم تو سوچوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی لگ رہی ہو۔ کل مال میں ایسا کیا ہوا تھا جو تم اتنی خاموش ہو؟ انایا نے چونک کر آئینے میں اپنی ہی جھلک دیکھی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ کچھ نہیں ثنا، بس تھکن ہے۔ مگر ثنا فوراً اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ جھوٹ مت بولو، میں نے دیکھا تھا کل کافی شاپ میں تم اچانک بدل ہو گئی تھی، کچھ تو بات تھی، ہے نا؟ انایا نے ہلکی سی سانس بھری اور نظریں جھکا لی۔ دل کے اندر وہ انجان شخص کی وہ نظر، اسمائل پلیز والا کپ، اور پھر اپنا غصہ، سب ایک فلم کی طرح چل رہا تھا۔ بس ایک اجنبی کی حرکت تھی، مجھے پسند نہیں آئی، اس نے مختصر سا جواب دیا، لیکن دل میں ایک ہلکی سی بے چینی اور ایک انجانی کشش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، چلو آج ہم جا رہے ہیں نا بازار، تم تیار ہو کر آ جاؤ، ثنا نے کہا اور وہ نکلتی چلی گئی، جبکہ انایا بھی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ دوسری طرف شہریار ملک اسٹوڈیو میں موجود تھا، لائٹس، کیمرے اور شوٹنگ کا شور، مگر اس کا دل اور جگہ بھٹک رہا تھا۔ ڈائریکٹر بار بار سین سمجھا رہا تھا، لیکن شہریار کی توجہ کہیں اور تھی۔ یار شہریار، آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ہمیشہ پرفیکٹ شاٹ دیتے ہو اور آج بار بار ری ٹیک لگ رہا ہے۔ ڈائریکٹر نے جھنجھلا کر کہا، سر لگتا ہے وہی لڑکی دماغ پر سوار ہے۔ ندیم اس کے قریب آ کر مسکرایا، ہاں ندیم، وہ لڑکی میرا سکون بھی ہے اور بے سکونی بھی، اور مجھے اس تک پہنچنا ہوگا چاہے جیسے بھی۔ شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور زیر لب کہا، کہاں جا رہے ہیں آپ سر؟ شوٹنگ چل رہی ہے۔ شہریار کو گاڑی کی چابی اٹھاتے دیکھ ندیم پریشان سا ہو گیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، شوٹنگ روک تو میں آتا ہوں۔ وہ کوٹ پہنتے ہی نکل گیا تھا، جبکہ ندیم اسے روک بھی نہ پایا۔ کل وہ لڑکیاں کسی لوکل مارکیٹ کا ذکر کر رہی تھی جسے شہریار نے بہت غور سے سنا تھا۔ اب اسے وہاں پہنچنا تھا، اس لیے وہ نکل گیا تھا۔ لوکل بازار میں پہنچ کر شہریار نے سب سے پہلے اپنا چہرہ چھپایا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ لوکل بازار کی رنگین گلیاں، ادھر ادھر لٹکتے کپڑوں کے سٹال، چوڑیوں کی کھنک، مسالوں کی خوشبو، لوگوں کی چہل پہل۔ شہریار ملک، جسے لاکھوں لوگ ایک نظر میں پہچان لیتے تھے، آج ایک سادہ سا کیپ اور عام شلوار قمیض میں ایک بھیڑ میں گھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ہستی کھلکھلاتی محفل پر جا ٹھہری۔ انایا، سامیہ اور ثنا چوڑیوں کے سٹال پر کھڑی تھی، رنگ برنگی چوڑیاں ہاتھوں میں پہن کر ایک دوسرے کو دکھا رہی تھی۔ انایا کے چہرے پر وہی شوق مسکراہٹ تھی جس نے شہریار کے دل کو پہلی ہی ملاقات میں قید کر لیا تھا۔ شہریار کا دل دھڑک اٹھا، یہی ہے میرا سکون بھی اور میری بے چینی بھی۔ وہ خاموشی سے ایک سٹال کے پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ قریب سے اسے دیکھ سکے۔ انایا اپنی کزن کو کہہ رہی تھی، سنو ثنا، یہ چوڑیاں کتنی پیاری ہیں، دیکھو کتنا اچھا رنگ ہے۔ انایا نے چوڑیاں پہنی، ہاں ہاں، جسے کسی خاص موقع پر پہنی ہوں گی، ثنا نے شرارت سے کہا۔ انایا نے مسکرا کر سے کونی ماری اور دوبارہ چوڑیاں دیکھنے لگی۔ شہریار کے قدم بھی اختیار اس کی طرف بڑھے، مگر اچانک قریب کھیلتا ہوا ایک بچہ ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ انایا نے فوراً جھک کر اسے اٹھایا، اس کے کپڑوں کی مٹی جاری اور محبت سے کہا، ارے شاباش، اب دھیان سے چلنا، اوکے؟ بچہ ہنستا ہوا اپنی ماں کے پاس بھاگ گیا۔
یہ منظر دیکھ کر شہریار کے دل میں جیسے اور بھی یقین جا گیا. یہ لڑکی صرف حسین نہیں، دل کی بھی خوبصورت ہے. وہ اس کے قریب جانے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. ارے آپ تو شہریار ملک ہے نا، میں نے آپ کو پہچان لیا. ایک نوجوان لڑکا جو اسٹال والا تھا، اس کی فلموں کا فین نکلا. آئینہ نے پیچھے موڑ کر ذرا غور سے دیکھا. اس نے صرف شہریار کی آنکھیں اور وہ مانوس سا انداز دیکھا. دل دھڑکا اور اگلے ہی لمحے اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے پہچاننا نہ چاہتی ہو. آواز ہلکی رکھو بھائی، ورنہ لوگ جمع ہو جائیں گے. شہریار نے فوراً مسکرا کر اس لڑکے سے کہا، مگر عنایا کے دل میں اب ایک انجان سی کشمکش چل رہی تھی. یہ وہی شخص ہے یا میرا وہم ہے؟ بازار میں رش بھرتا جا رہا تھا. جیسے ہی اسٹال والے نے پہچانا کہ شہریار ملک ہے، وہاں موجود لوگ بھی شور مچاتے ایک دوسرے کو بتانے لگے، اور یہ تو وہی ہیرو ہے، جلدی دیکھو شہریار ملک، سیلفی بناؤ نا. چند ہی لوگ اس کے گرد گھیرا ڈالنے لگے. فلیش کی روشنی، موبائل کے کیمروں کا شور اور چیخو پکار ماحول میں گونجنے لگے. ثنا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی. عنایت دیکھو، یہ واقعی شہریار ملک ہے، وہی مشہور اداکار. چلنا، آج تو قسمت چمک گئی. ہاں ایک سیلفی لیتے ہیں. عنایت چلو، سامیہ بھی خوشی سے بولی تھی. عنایت کو خود پہ غصہ آیا، وہ ایک مشہور ایکٹر کو نہیں جانتی تھی. تو انہوں نے عنایت کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنا چاہا، مگر رش اتنا زیادہ تھا کہ وہ راستہ بنا ہی نہ پائی. لوگ شہریار کے گرد ایسے ہجوم کی صورت میں جمع تھے کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہو سکی. عنایت نے الجھ کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تم لوگ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے رش میں کیا ضرورت ہے؟ چلو یہاں سے. مگر ثنا اور سامیہ مسلسل کوشش کر رہی تھی، مگر کم از کم دور سے ہی ایک تصویر لے لیں. دوسری طرف شہریار کی نظریں بس ایک ہی سمت کھڑی تھی. وہ ہجوم کے شور، فلیش کی روشنیوں اور آوازوں سے بے نیاز صرف اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو رش کے پار کھڑی تھی. سفید شال میں سنجیدہ مگر معصوم چہرہ، آنکھوں میں ہلکی سی الجھن اور لبوں پر نہ جانے کیسی خاموشی. عنایا اور اس کی کزنز ہجوم میں پھنس کر مزید آگے نہ جا سکی. چھوڑو، یہاں سے نکلتے ہیں. عنایا نے سختی سے کہا، وہ دونوں کو کھینچ کر دوبارہ گلی کی طرف لے گئی. شہریار نے لمحے بھر کو ہاتھ بڑھایا جسے اسے روک لینا چاہتا، مگر ہجوم کی دیوار نے راستہ بند کر دیا. وہ بے بسی سے دیکھتا رہا. عنایا لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گئی، لیکن جاتے جاتے ایک لمحہ کو عنایا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا. اس کی نگاہ شہریار کی نگاہ سے ٹکرائی، جسے وقت تھم گیا ہو. یہ صرف چند لمحوں کی ملاقات تھی، مگر شہریار کے دل میں یقین اور بھی گہرا ہو گیا. یہ لڑکی میری قسمت کی لکیر ہے. وہ دونوں عنایا کے ہاتھ کھینچ کر آگے لے جانا چاہتی تھی. عنایا جھنجھلا گئی، تم دونوں پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنے رش میں جانا خطرناک ہے، کوئی کچل ہی نہ دے. عنایا اور وہ لوگ رش سے دور آ گئی تھی. ہائے کچل جاتے شہریار ملک کے قدموں میں تو کیا ہی مزہ آتا. تم بھی نہ عنایا، ہمیں کھینچ لائی. اور خبر اگلے دن اخبار میں آئی کہ 2 لڑکیاں ہیرو کے عشق میں بے ہوش. سامیہ کہکا لگاتے ہوئے بولی تھی. عنایا نے سختی سے دونوں کا ہاتھ جھٹکا. تم دونوں کی باتیں نا بالکل ہی فضول ہیں، چلو اب یہاں سے. مگر ثنا اور سامیہ باز آنے والی کہاں تھی؟ وہ موبائل اونچا اونچا کر کے دور سے ہی تصویریں لینے لگی. دوسری طرف شہریار اپنے گرد ہجوم کے شور شرابے سے بے پرواہ صرف ایک ہی چرہ تلاش کر رہا تھا. وہ ہجوم کے پار کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو خود کو الگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. عنایا نے پلٹ کر ایک بار شہریار کی طرف دیکھا. اس ایک لمحے نے شہریار کے دل میں سب کچھ بدل دیا. ثنا نے فوراً اس پل کو کھینچ کیچر کرنے کی کوشش کی. ارے 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 عنایا، تمہاری نظر اس سے ملی تھی، میں نے دیکھ لیا. سامیہ نے فوراً چٹکی لی. ہاں یہ فلمی سین لگ رہا تھا، جیسے ہیرو اور ہیروئن پہلی بار ملے ہوں. عنایا غصے سے دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، چپ کرو تم دونوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ جھٹکے سے وہاں سے نکل آئی. پیچھے پیچھے ثنا اور سامیہ ہنستی اور شرارتیں کرتی رہی. صبح کے اخبار کی ہیڈ لائٹس تھی. مشہور ایکٹر شہریار ملک لوکل بازار میں پائے گئے. مداحوں کا ہجوم، سیلفیوں کی بارش. ندیم نے اخبار میز پر زور سے پٹکا اور کہکا لگایا. واہ بھائی واہ، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ بڑے بڑے برانڈ شو روم چھوڑ کے آپ لوکل بازار میں؟ افغان نے بھی موبائل ہاتھ میں لیا اور خبر اونچی آواز میں پڑھنے لگا. عینی شاہدین کے مطابق شہریار ملک کسی خاص شخصیت کو تلاش کرتے دکھائی دیے، مگر رش کی وجہ سے وہ پہنچ نہ سکے.
وہ جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا. پھر آنکھ مار کر بولا, تو بھائی یہ خاص شخصیت کون ہے؟ شہریار اخبار کھسکانے لگا جیسے بے نیازی دکھا رہا ہو. تم دونوں فضول باتیں چھوڑو, بس ایک عام وزٹ تھا. شہریار نے صاف انکار کیا. کیا کل وہ سرش سے کتنی مشکل سے نکلا تھا, یہ بات وہ ہی جانتا تھا. ہاں ہاں, عام وزٹ, یعنی کہ آپ کو اچانک سبزی لینے کا شوق چڑھ گیا یا دال ماش ڈھونڈنے لگ گئے, وہ بھی شوٹنگ چھوڑ کر. ردیم نے فوراً چھیڑا, میری مانو تو یہ ڈرامہ بند کرو. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کل سے تمہارا دھیان کہیں اور ہی دنیا میں ہے. افغان نے ہنس کر کہا. شہریار نے سختی سے نظریں جھکا لی مگر ہونٹوں پر ہلکی سی دبی مسکراہٹ آ گئی. ہاں دیکھ افغان, یہ مسکراہٹ سب کچھ بتا رہی ہے. قصہ ضرور ہے کوئی, وہ بھی کوئی لوکل بازار والی حسینہ کا. ندیم نے زور سے تالی بجائی. یا ندیم بھائی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سپر سٹار فلم کی ہیروئن کو چھوڑ کر کسی عام سی لڑکی پر فدا ہو جائے. افغان نے کہکا لگایا. شہریار ہنس رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی ایک لمحہ عنایہ کا چہرہ دوبارہ ابھر آیا. اب بس بھی کرو یار مذاق. دیکھو ندیم, اس لڑکی کا پتہ کرو یار, یہ کہاں رہتی ہے؟ شہریار نے ایک بے صبری کا مظاہرہ کیا. وہ تو ٹھیک ہے سر, پر کیسے پتا کروں؟ اس کا نام پتا نہ کوئی نمبر وغیرہ ہے. افغان اور ندیم اب سیریس ہو گئے تھے. ہاں یہ ایک تصویر ہے, دیکھو اخبار میں, ہجوم میں وہ دکھ رہی ہے, اور اس کا نام عنایہ ہے. شہریار نے مزید بتایا جبکہ ندیم اور افغان اخبار میں اس تصویر کو اب دیکھ رہے تھے جو نہ ہونے کے برابر تھی. برا نہیں ماننا بھائی, میں اگر چشمہ بھی لگا لوں تب بھی یہ تصویر میں لڑکی واضح نہ دکھے. وہ ہنسا اور ندیم نے بھی سر ہاں میں ہلایا. گھر کے بڑے ذہن میں کرسیاں اور قالین بچھے تھے. میز پر مٹھائی اور شربت کے گلاس رکھے ہوئے تھے. محلے کے 2-3 بڑے بزرگ بھی بطور گواہ مدعو تھے. عنایہ کی تائی بار بار دوپٹہ درست کرتے ہوئے مہمانوں کی خاطرداری میں مصروف تھی. ڈائننگ روم کے اندر نہایت وقار سے لڑکے کے والد اور چچا بیٹھے تھے. عنایہ کے والد بھی اس کے ساتھ خوشگوار انداز میں گپ شپ کر رہے تھے. الحمدللہ, یہ تو ہمارا پرانا تعلق ہے. والد صاحب اور آپ کے والد بزرگوار کی دوستی پرانی ہے. یہ رشتہ تو ہم نے برسوں پہلے دل میں طے کر لیا تھا. لڑکے کے والد نے فخر سے کہا. عنایہ کے ابو مسکرا دیے. جی ہاں, یہی تو ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں جو آج یہ دن دکھایا ہے. اسی دوران عنایہ کمرے میں آئی. سفید دوپٹہ سر پر, نظریں جھکی ہوئی اور ہاتھ میں چائے کی ٹرے. کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی. عنایہ کے ابو نے پیار سے کہا, یہ ہماری بیٹی ہے, اللہ کا کرم ہے کہ فرما بردار بھی ہے اور گھرداری میں بھی ماہر ہے. عنایہ نے چپ چاپ سلام کیا اور ٹرے رکھ کر ایک طرف بیٹھ گئی تھی. سامنے بیٹھے نوجوان حسان رضا نے احترام سے نظریں جھکائی اور مسکرا دیا. اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اور وقار چلک رہا تھا. بات آگے بڑھی تو لڑکے کی دادی بولی, بیٹی ہمیں یہ رشتہ دل سے پسند ہے. اگر سب کی رضا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ شادی کی تاریخ طے کر کے ہی جائے. عنایہ کی تائی نے فوراً کہا, جی بالکل, ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ بچی کی قسمت کھلے گی. سب کے چہروں پر خوشی کی لہر پڑ گئی تھی. سامیہ اور ثنا کمرے کے کونے میں بیٹھی آپس میں مسکرا رہی تھی. واہ بھئی, ہماری عنایہ تو دلہن بننے والی ہے. سامیہ نے آہستہ سے کہا. عنایہ نے نظریں جھکا لی. اس کے چہرے پر شرم و حیا کی ہلکی سی لالی پھیل گئی تھی مگر دل اندر سے مطمئن تھا. یہ رشتہ وہی تھا جس پر اس نے خود دل سے ہاں کی تھی اور آج اس کی رضامندی سب کے سامنے جگمگا رہی تھی. ہوٹل کی روشنیاں جگمگا رہی تھی. کرسٹل کے فانوسوں کی روشنی ہال کے ہر گوشے کو چمکا رہی تھی. بڑے بڑے میزوں پر نفیس کھانے اور ڈیزرٹ رکھے تھے. عنایہ اپنے والدین اور سسرال والوں کے ساتھ ایک کونے کی میز پر بیٹھی تھی. آج اس نے سرخ رنگ کی شیفون کی فراک پہنی تھی جو کہ فرش کو چھوتی ہوئی تھی. کھلے کرل کیے ہوئے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کے حسن کو اور نمایاں کر دیا تھا. عنایہ واقعی دلکش لگ رہی تھی. سامیہ اور ثنا بار بار اسے چھیڑ رہی تھی. ہائے, ہماری دوست تو آج بالکل دلہن لگ رہی ہے. حسان بھائی کی قسمت دیکھو. عنایہ نے شرما کر انہیں چپ کروایا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. میں ذرا واش روم جا رہی ہوں, ادھر اسی ہوٹل کی دوسرے حصے میں. شہریار ملک اپنے مینیجر اور 2 بزنس مین کے ساتھ میٹنگ کے سلسلے میں موجود تھا. سادہ سا سوٹ پہنے مگر اس کا وقار ہمیشہ کی طرح نمایاں تھا. اس کی شخصیت میں ہی دلکشی تھی. میٹنگ ختم کر کے جو وہ ہال سے باہر نکلا
اچانک اس کی نظر سامنے پڑی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جو اس کے خوابوں میں آ رہا تھا، سرخ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ، جسے کوئی خواب حقیقت کا روپ دھار گیا ہو۔ انایا، شہریار کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ واقعی ہی معجزہ ہے۔ آج وہ 2 ہفتوں بعد اسے دیکھ رہا تھا، اس نے خود سے کہا، اور بے اختیار اس کے قدم پیچھے پیچھے بڑھنے لگے۔ انایا لمبے کوریڈور سے گزرتی ہوئی لیڈیز واش روم میں داخل ہو گئی تھی۔ شہریار بنا سوچے سمجھے اس کے پیچھے بڑھ گیا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھا ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ اتنا منہ تھا کہ دھیان ہی نہ رہا کہ وہ کس سمت جا رہا ہے۔ انایا آئینے کے سامنے کھڑی دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور وہ لال فراک کی چمک روشنی میں وہ اور زیادہ نکھر رہی تھی۔ انایا نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ آپ یہاں؟ یہ خواتین کا واش روم ہے۔ اس کی آواز بلند ہونے ہی والی تھی کہ شہریار گھبراہٹ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، خودارا آواز مت نکالیے، لوگ آ گئے تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ انایا نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ آپ کو ذرا سی بھی شرم نہیں نہ آئی یہاں اس جگہ پر؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں نے سوچ کر قدم نہیں بڑھائے، بس آپ کو دیکھ کر رک نہیں سکا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ شہریار کے لہجے میں بے بسی اور چاہت گل گئی۔ ابھی کوئی آ گیا تو؟ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ انایا کی نظریں سخت تھی، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ بھی جھلک رہی تھی۔ میں جانتا ہوں غلط کیا ہے، مگر دل کی ضد نے عقل کو ہرا دیا ہے۔ آپ کے بغیر ایک پل سکون نہیں ہے، اور آج آپ سامنے ہیں۔ شہریار نے سر جھکایا، مگر اس کی آنکھوں میں شدت بھری ہوئی تھی۔ انایا نے سختی سے نظریں چرا لی۔ یہ سب بے وقوفی ہے، اور برا وقت آنے سے پہلے آپ کو یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ شہریار نے لمحہ بھر کو اس کی طرف دیکھا، جسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انایا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی اور ایک گہری سانس لی، جیسے اپنی کیفیت چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک شہریار مڑا کچھ بولنے کے لیے کہ اچانک دروازہ کھلا۔ واش روم میں صفائی کرنے والی خاتون جھاڑو اور بالٹی لیے اندر داخل ہوئی۔ انایا گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر شہریار نے بجلی کی سی تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ دیوار کے کونے میں دبنے پر مجبور کر دیا۔ انایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شہریار کے اتنی قریب کھڑی تھی کہ اس کی سانسوں کی گرمی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، خاموش رہیے ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ انایا کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی، اس کے لب کپ کپا اٹھے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ صفائی کرنے والی خاتون بے خبری میں فرش پر پانی ڈالتی گنگناتی ہوئی اپنا کام کرتے رہی۔ انایا کی نظریں بار بار شہریار کی گرفت سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اور زیادہ قریب آ گیا، جیسے ایک پل کو الگ ہونا ممکن نہ ہو۔ کچھ لمحوں بعد خاتون اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ انایا نے فوراً خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دیجیے مجھے۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ بھی تھی اور سختی بھی۔ شہریار ملک نے گرفت ڈھیلی کی، مگر اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس کی آواز بھاری اور گہری تھی۔ آپ نہیں جانتی میں نے آپ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے کیسے دعائیں کی تھی۔ خدا نے آپ کو پھر سے میرے سامنے لا کھڑا کیا، اور میں اب یوں آپ کو جانے نہیں دے سکتا۔ انایا کی سانسیں الجھ گئی۔ آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہریار نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں شدید بھڑک رہی تھی۔ جی بالکل، میں جانتا ہوں آپ میری زندگی ہے، بھلا اپنی زندگی کو کون نہیں جان سکتا۔ انایا نے کوفت سے اس پاگل دیوانے کو دیکھا۔ مسٹر، پر میں آپ کو نہیں جانتی، سو پلیز میرا پیچھا چھوڑ دے۔ انایا دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی۔ مجھے نہیں جانتی آپ؟ مجھے تو ساری دنیا جانتی ہے۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ میں ایک ایکٹر ہوں؟ میرے پیچھے تو لڑکیاں پاگل ہیں۔ وہ حیرت زدہ تھا۔ ہوں گی وہ کوئی بے وقوف لڑکیاں، پر آپ میں ایسا کچھ نہیں کہ میں آپ کو جانوں۔ آپ ہوں گے کوئی ایکٹر، پر یہ ہیرو گیری میرے سامنے نہیں چلے گی۔ مسٹر، میرا پیچھے چھوڑ دے۔ کیا ہی اعلیٰ قسم کا انداز تھا۔ شہریار ملک کھوس آ گیا۔ اس بار بس اتنا بتا جائے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میں ان ادھوری ملاقاتوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ انایا یکدم رکی اور پلٹ کر دیکھا، پھر بورتے ہوئے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہاں سے چھپ کر نکلا
اور انایا کے بارے میں معلومات اس نے ہوٹل کے مینیجر سے لی تھی. یہ پہلی گفتگو اسے سرشار کر گئی تھی. انایا آج اپنے منگیتر حسان رضا کے ساتھ ایک بڑے شاپنگ مال میں آئی ہوئی تھی. حسان سیدھا سادہ سا مگر اپنے رشتے کا ذمہ داری نبھانے والا شخص تھا. وہ برانڈیڈ کپڑوں کی دکان میں کھڑا اپنی منگیتر کے لیے سوٹ پسند کر رہا تھا، جبکہ انایا کبھی آئینے کے سامنے جا کر اپنے دوپٹے کو سنبھالتی تو کبھی جوتوں کے سیکشن میں نکل جاتی. انایا بھی جوتے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دور شیشے کے شو پیس کے پار جا کر ٹھہر گئی. وہی آنکھیں، وہی روپ. شہریار ملک. انایا کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. اس نے فوراً نظریں پھیر لی اور بنا کچھ ظاہر کیے آگے بڑھنے لگی، مگر اس کے قدم جیسے کوئی مقناطیسی کھینچ رہا ہو. بار بار پلٹ کر دیکھنے پر وہ مجبور کر رہی تھی. شہریار نے انایا کی خبر نکلوائی تھی تو اسے پتہ لگا کہ وہ آج پھر مال آنے والی ہے. کچھ دیر بعد جب وہ ایک ڈیزائنر کی دکان سے نکلی تو سامنے شہریار کھڑا مسکرا رہا تھا. انایا چونک گئی. آپ؟ اس نے سخت لہجے میں کہا. کیا آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں مسٹر؟ شہریار نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں شوخی بھری اور نرمی کے ساتھ جواب دیا. پیچھا نہیں کرتا انایا جی، بس آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا دل چاہتا ہے. انایا کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا، مگر پھر وہ فوراً سنبھل گئی. دیکھیں، یہ سب اچھی بات نہیں ہے. میری منگنی ہو چکی ہے. اس نے ذرا غصے سے کہا اور پیچھے مڑ گئی تھی جہاں سان کڑا بل دے رہا تھا. منگیتر ہونے سے دل پر پہلے نہیں لگتے مس انایا، اور میرا دل تو پہلی ملاقات میں قید ہو گیا تھا. شہریار نے مسکراتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا. انایا لمحے بھر کو رکی. اس کی پلکیں لرزی مگر وہ کچھ بول نہ سکی. حسان نے پاس آ کر انایا کا ہاتھ پکڑا اور خوشی خوشی کہا. چلو اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. وہ ان دونوں کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکا تھا. شہریار نے منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار جلن کی ایک چمک ابھری. وہ مسکراتا رہا مگر دل کے اندر ایک فیصلہ کر چکا تھا. اب چاہے جو بھی ہو، انایا صرف میری ہوگی. شہریار گھر واپس آیا تو اس کے بھائی افغن اور ندیم پہلے سے ہی لاؤنج میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے. دونوں کو اخبار والی خبر کے بعد سے ہی بہت چسکا لگا ہوا تھا کہ شہریار آخر کس لڑکی کے پیچھے گھوم رہا ہے. افغان نے اسے دیکھتے ہی شرارت سے کہا. او بھائی، آج پھر مال کے چکر لگائے گے؟ ندیم نے کہکا لگایا. ہاں، اور سنا ہے کہ آج وہ لڑکی اپنے منگیتر کے ساتھ تھی. بھائی ذرا تفصیل تو بتا دے. شہریار نے ایک گہری سانس لی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے تھکے سے لہجے میں بولا. ہاں، اس کی منگنی ہو چکی ہے. یہ سنتے ہی کمرے میں لمحہ پر کو خاموشی چھا گئی. کیا؟ تو آپ جس لڑکی کے چکروں میں دن رات پھرتے ہیں وہ پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے؟ ندیم نے آنکھیں پھاڑ کر کہا. واہ بھائی، یہ تو فلمی ٹائپ سین ہو گیا. ہیروئن منگیتر کے ساتھ اور ہیرو اس کے پیچھے. اب باقاعدہ فلم بنا لینی چاہیے تیرے اوپر. افغان نے فوراً مذاق بنایا. شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کو دیکھا مگر آنکھوں کی نمی چھپ نہ سکی. بات اتنی سادہ نہیں ہے. جب پہلی بار اسے دیکھا تھا نا تو دل بس اسی پر رک گیا. یہ منگنی میری راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے مگر فیصلہ تو اس کا ہونا ہے نا. اس کی شادی ہے اس مہینے. ایک بڑی خبر تھی اور دونوں ہی پریشان ہوئے. یار مانا تو ایکٹر ہے، ہر چیز تیری مرضی کی عادی ہے، لیکن یہ دل والے معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے. اگر وہ لڑکی اپنی منگیتر کے ساتھ خوش ہے تو پھر؟ ندیم نے سنجیدہ لہجے میں کہا. اب وہ اپنے دوستوں کی طرح سے بات کر رہا تھا. افغان نے گردن ہلائی اور ہنستے ہوئے کہا. یار ندیم، لگتا ہے یہ واقعی سچ میں پھنس گئے ہیں، ورنہ شہریار ملک کے لیے لڑکیاں کم کب ہیں. شہریار نے ہلکا سا کہکا لگایا مگر دل ہی دل میں ایک عہد کر لیا تھا. انایا کو ایک بار پھر ضرور اپنی بات کہنے پر مجبور کرے گا. روز ہی اسے کال کرنے لگا تھا. انایا نے کتنی بار نمبر بلاک کر دیے تھے پر روز کوئی نیا نمبر ہوتا تھا. انایا کہاں کھو گئی ہو؟ دیکھو یہ سوٹ میرا ٹھیک ہے نا، تمہارے نکاح پر پہنوں گی. سامیہ کی بات پر وہ ہوش میں آئی تھی. ہاں بہت اچھا ہے. سامیہ سوٹ لیتی چلی گئی تھی جب ایک بار پھر کال آئی. انایا نے فون اٹھایا. کیا حال ہے؟ وہی گمبھیر آواز انایا کے کانوں سے ٹکرائی تو جھٹکا کھا کر سنبھلی. کل تیار ہے نا؟ کل تمہیں رخصت کروانے آؤں گا. وہ بولا تو انایا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے. کل تو اس کا نکاح حسان سے تھا. یہ کیا فضول بات کر رہا تھا؟ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، کل میری شادی ہے. انایا نفرت سے چیخی. ہاں کل تو میری بھی شادی ہے آپ سے. وہ ہنسا تھا اور فون بند ہو گیا. بارات والا دن تھا. پورے گھر میں روشنیوں کی جھلک اور ساز بج رہے تھے.
مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ دسترخوان پر لذیذ کھانے سجے تھے۔ ہر کوئی حسان اور عنایا کے نکاح کے انتظار میں تھا۔ عنایا اپنے کمرے میں بیٹھی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل کہیں اور بھٹک رہا تھا، مگر چہرے پر صبر کا نقاب تھا۔ اچانک ہال میں ہنگامہ مچ گیا۔ ایک فون آیا تھا۔ خبر سن کر سب کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ بارات نہیں آ رہی۔ حسان نے انکار کر دیا۔ یہ جملہ عنایا کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ اس کے ابا کرسی پر بیٹھے جیسے ہل گئے۔ تائی کے ہاتھ سے تھالی چھوٹ گئی۔ دادا کی آنکھوں میں کرب بھرا سوال تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا صدمہ ہے؟ ابا کی آواز بھر آ گئی۔ بابا، اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ عباس صاحب رو پڑے تھے۔ اسی وقت شہریار کے قدم دروازے پر گونجے۔ وہ اندر آیا تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ سفید کرتے پر سیاہ سوٹ پہنے، چہرے پر وقار مگر آنکھوں میں فیصلے کی شدت۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا اور سیدھا عنایا کے والد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ انکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں نکاح کروں گا آپ کی بیٹی سے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے۔ عنایا کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ کل والے جملے پھر سے گونجنے لگے۔ کل تو میری بھی شادی ہے آپ سے۔ تو کیا حسان کے انکار میں اس کا ہاتھ تھا؟ تم کون ہو اور کیوں ہماری بیٹی کو اپنا رہے ہو؟ دادا نے پوچھا۔ میں شہریار ملک ہوں۔ آپ ملک صاحب کو تو جانتے ہوں گے انکل، وہ دوست ہیں آپ کے؟ شہریار نے وضاحت کی۔ عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ شہریار نے سر جھکا کر کہا۔ میں عنایا کو عزت اور تحفظ دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ دادا نے کانپتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ہماری بیٹی کی عزت بچا سکتا ہے تو میں راضی ہوں۔ ابا نے بھی آہ بھری اور سر ہلایا۔ مولوی صاحب کو فوراً بلایا گیا۔ سب حیرت اور اضطراب میں ڈوبے تھے، مگر حالات نے فیصلہ کر لیا تھا۔ عنایا بنت عباس، آپ کا نکاح شہریار ملک سے کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ جی قبول ہے، وہ ضبط کرتے ہوئے قبول ہے بول گئی تھی۔ عنایا کے کانپتے ہاتھ میں قلم دیا گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ شہریار کی آنکھوں میں سکون کی چمک اتر آئی۔ اسی طرح شہریار سے پوچھا گیا اور سائن لیے گئے۔ ندیم شہریار کے ساتھ تھا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ آنکھوں میں آنسو لیے عنایا رخصت ہو گئی۔ دروازے کے باہر کھڑی کار میں بیٹھتے اس نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ دل چاہا کہ رو دے، چیخ دے، مگر دل ہی دل میں وہ ایک بات مان چکی تھی کہ سب تقدیر کا کھیل ہے۔ شہریار اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ عنایا کے لب خاموش تھے مگر دل میں ایک طوفان تھا، اور شہریار کے چہرے پر پہلی بار سکون اور عہد کی جھلک تھی۔ رخصتی کے بعد شہریار کی کار بڑے سکون اور نرمی کے ساتھ شہر کی پوش علاقے میں واقع اس کے بنگلے میں داخل ہوئی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، جیسے پہلے سے کسی خوشی کی خبر جان کر سب تیار ہوں۔ دروازے پر شہریار کے والد اور والدہ کھڑے تھے، ساتھ ہی اس کا چھوٹا بھائی افغان بھی مسکراتے ہوئے استقبال کے لیے لپک آیا۔ السلام علیکم، شہریار نے آہستہ سے کہا اور پھر پیچھے ہٹ کر عنایا کو سہارا دیتے گاڑی سے اتارا۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے، مگر شہریار کی مضبوط گرفت نے اسے سہارا دیا۔ شہریار کی ماں آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے بولی تھی، میری بہو، میری بیٹی، خوش آمدید۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عنایا کے گلے سے لگایا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر مسکراہٹ کے ساتھ بہو کو سینے سے چمٹا لیا۔ عنایا یہ سب دیکھ کر حیرت زدہ تھی۔ شہریار کے والد نے گہری سانسیں اور کہا، بیٹا، تم نے آج جو فیصلہ کیا ہے وہ آسان نہیں تھا، مگر ہمیں تم پر فخر ہے۔ افغان نے شرارتی انداز میں کہا، بابی، لگتا ہے آپ نے سیدھا ہیرو کے دل پر قبضہ کر لیا ہے، ورنہ ہمارا بھائی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی کہاں ہوتا ہے؟ سب کے چہروں پر ہنسی پھیل گئی، مگر عنایا کے لب خاموش تھے۔ وہ نظریں جھکائے بس خاموشی سے ہی کھڑی رہی۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولا، چلیں اندر۔ عنایا نے ہلکی سی اسبات میں گردن ہلا دی، اور دروازے کے اندر جیسے ہی وہ داخل ہوئی، شہریار کی ماں نے نظر اتار کر دروازے کی رسم ادا کی، یہ گھر آج سے تمہارا بیٹی، خوشیوں کے ساتھ بسنا۔ شہریار کے والد نے کمر پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا، یہی ہمارا وارث ہے اور آج سے تمہارا شوہر، اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں کھڑی رہنا۔ عنایا کے دل میں آنسوؤں کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب اس کے اپنے گھر والے تو نہیں تھے، مگر استقبال اور محبت اتنے خالص تھی کہ آنکھیں بھیگ گئی۔ بھائی، اب تو بھابھی کو کمرہ دکھا دو، آج رات تو خاص ہے نا؟ افغان نے ہنستے ہوئے کہا۔
शहरयार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनाया की तरफ देखा। चलो। और यूं वो उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरा फूलों और खुशबू से महका हुआ था और दोनों के बीच खामोशी की एक नई कहानी जन्म लेने को थी। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। खुशबुओं और फूलों के सजे उस कमरे में अनाया की धड़कनें किसी तूफान की तरह चल रही थी। उसने अचानक पलटकर शहरयार मलिक को का गिरबान दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। आंखों में शोले भड़क रहे थे। ये सब तुमने किया है ना? वो तकरीबन चीखी। हसान कहाँ है? वो शादी के लिए इनकार कैसे कर सकता है? वो तो राजी था। तुमने उसके साथ कुछ किया है ना? शहरयार ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखे और कोई जवाब ना दिया, जिससे वो उसके गुस्से को पूरा निकलने देना चाहता हो। फिर आहिस्ता से मुस्कुराया और अनाया के हाथ अपने गिरबान से हटा दिए। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। पड़ी अनाया। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। क्या मतलब? अनाया के लहजे में तड़प थी। शहरयार ने गहरी सांस ली और बेड के किनारे बैठते हुए कहा, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला था। उसे कुछ पैसे ऑफर किए और वो उसने बल लम्हा भी बेड को भी नहीं सोचा। तुम्हारे छोड़ने के लिए तुम्हें फौरन मान गया। अनाया के लब कांप गए। ये झूठ है। उसकी आवाज रोंद गई। शहरयार ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, काश ये झूठ होता, मगर सच यही है। जिस शख्स पर तुमने एतबार किया है वो तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी इज्जत सबको पैसों के ओस बेचने पर राजी हो गया। अनाया के आंसू बेइख्तियार बहने लगे। वो तो कहता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। शहरयार ने नरमी से उसकी आंसू थामने की कोशिश की, मगर अनाया ने झटक दिया। मोहब्बत? अनाया ने तल्खी से कहा, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, सौदागरी नहीं। तुम्हें चाहने वाला अगर सच्चा होता तो किसी कीमत पर तुम्हें ना छोड़ता, मगर अफसोस वो इतना नकम्मा और बेकार निकला जितना मैंने सोचा भी नहीं था। अनाया आराम से बेड पर बैठ गई। उसका दिल जैसे हजार टुकड़ों में बट गया था। शहरयार उसके करीब आया और आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में कहा, अनाया, ये फैसला तकदीर ने किया है। तुम्हारा नसीब उसके साथ जुड़ने के लिए नहीं लिखा गया था, और आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अनाया ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा, मगर दिल में अभी भी एक तूफान बरपा था। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में अनाया का रोना थम ना रहा था और शहरयार खामोशी से लॉन में निकल आया था। ठंडी हवा में बैठे वो लम्हा भर को अपने बाबा के सामने चुप रहा। फिर धीरे से बोला, बाबा, आज आपको सच बताना है। बाबा ने उसे गौर से देखा। बेटा, मैं सुन रहा हूँ। शहरयार ने नजरें जमीन पर गाड़ ली। मैंने हसन से मुलाकात की थी, निकाह से एक दिन पहले। मैं जानता था कि वो अनाया के काबिल नहीं है, मगर मैं यकीन चाहता था। मैंने उसके सामने सीधी बात रखी। बाबा ने सवालिया नजरों से देखा। शहरयार ने आहिस्ता आहिस्ता सारा मंजर सुनाना शुरू किया। फ्लैशबैक। एक होटल के कोने में 3 पीस सूट में वो बैठा था। सामने ही एक शख्स आया, रोबदार मगर आंखों में लालच की चमक छुपी हुई थी। जी फिल्म स्टार साहब, एक शख्स ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या बात करनी है मुझसे? कुर्सी पर बैठते शख्स ने सीधी बात की, वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। तुम्हारी और उसकी जिंदगी अलग है। सामने वाले ने बेपरवाही से सिगरेट सुलगा और हंसा। मोहतरम, वो लड़की मेरी मंगेतर है, फैसला मेरा होगा। कुर्सी पर बैठे शख्स ने लम्हा भर के लिए उसे देखा और जेब से एक चेक निकाला। ये देखो, इतनी रकम शायद तुमने कभी एक साथ ना देखी हो। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। क्या तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए? मुकाबिल की आंखों में पहले हैरत आई और फिर लालच की तेजी। उसने चेक को हाथ में लिए गौर से देखा, फिर सिगरेट का कश लिया और फिर धीरे से हंसा। इतने पैसे? वाह बॉस, तुम्हारे लिए बस एक खेल है। कुर्सी पर बैठे शख्स की नजरें सख्त हुई। खेल नहीं, ये उस लड़की की जिंदगी का सवाल है जिसके साथ तुम सिर्फ वक्त जाया कर रहे हो। मुकाबिल ने बेशर्मी से कंधे झुकाए। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो पैसे मिल जाए। वैसे भी उससे शादी करके मुझे क्या ही हासिल होना था। तुम्हारा चेक ज्यादा कीमती है। सामने वाले शख्स पर के दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो, मगर वो खामोश रहा। उस शख्स ने चेक जेब में डालते हुए कहा, ओके, डन। कल की बारात कैंसल। उस शख्स कुछ नोटों में अपनी मंगेतर का सौदा कर गया था, ये सोचे बिना कि उस पर कितना एतबार करती है। शहरयार ने गहरी सांस ली और बाबा की तरफ देखा। बाबा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
वो इतना नकम्मा निकला कि बगैर बहस के फौरन मान गया। अब्बास साहब की आंखों में दुख और गुस्से की लहर उभरी। कितना सस्ता इंसान निकला, और गुस्से की लहर उभर आई। जिसने अपनी होने वाली बीवी को पैसों में बेच दिया। शहरयार ने धीरे से कहा, बाबा, उसी दिन मेरा फैसला पक्का हो गया था कि अनाया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसकी इज्जत बचाने के लिए मुझे आगे आना ही था। बाबा ने आगे बढ़कर बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुमने सही किया। आज मुझे पहली बार लग रहा है कि शहरयार मलिक सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक असल हीरो है। दूर कमरे में अनाया खिड़की के पास खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। दिल में आंसू के साथ एक सवाल भी जागा, क्या वाकई उसका नसीब हमेशा से शहरयार के साथ लिखा था? कमरे की खामोशी में अनाया खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी उसके आंसुओं को चमका रही थी। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, अगर शहरयार ना आता तो शायद मेरा निकाह हसान से हो जाता, शायद सब ठीक हो जाता। अनाया, थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। पीछे से शहरयार ने नरम आवाज में कहा। वो रात पर सोई नहीं थी। अनाया ने लम्हा भर को पलटकर उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा और शिकवा साफ झलक रहा था। आराम? तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान है? मेरी जिंदगी एक पल में बदल दी तुमने, और अब कह रहे हो कि आराम कर लो? वो भड़की थी। शहरयार खामोश रहा। उसके लहजे में कोई सफाई नहीं थी, सिर्फ बर्दाश्त। मैंने वो किया जो मुझे सही लगा, उसने धीरे से कहा। सही? किसके लिए? मेरे लिए या अपने लिए? तुमने फैसला कर लिया कौन हो मेरे काबिल और कौन नहीं? क्या मैं इतनी कमजोर थी कि मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का इख्तियार भी नहीं था? अनाया की आवाज बुलंद हो गई। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है अनाया। शहरयार ने लम्हा भर को आंखें बंद की, जैसे अपने जब्त को थाम रहा हो। इज्जत? या फिर तुमने एक खुद खेल जीता है? तुम्हारे लिए सब हीरो बनने का मौका था, और मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। अनाया ने कड़वी हंसी के साथ कहा। इस बार शहरयार के चेहरे पर हल्की सी तकलीफ उभरी, और कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, शायद वक्त ही बताएगा कि मैं हीरो हूं या फिर कसूरवार। लेकिन एक बात तय है, अब तुम मेरी बीवी हो, और मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता तुम्हारे जख्मों का मरहम बने, बोझ नहीं। अनाया ने नजरें फेर ली थी। ये रिश्ता मेरे लिए जंजीर है शहरयार। इसे एक जुमले ने शहरयार के दिल को जैसे काट दिया, मगर उसने कुछ ना कहा। वो सिर्फ कमरे से निकल गया और लॉन में खड़े होकर आसमान को देखने लगा। दिल में अहद था कि एक दिन अनाया उसे जंजीर को अपने सहारे के तौर पर मानेगी। अनाया ने आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम का दरवाजा खोला, और रात पर जागने की थकन के बावजूद उसने खुद को तैयार किया। शॉवर से निकलते ही उसके भीगे बालों से पानी के कतरे कंधों पर बिखर रहे थे। सफेद हल्की सी शॉल ओढ़े वो ड्रेसिंग टेबल के करीब आई। शहरयार अब भी बेड पर लेटा हुआ था। चेहरे पर सुकून था, जैसे कई दिनों बाद नींद पूरी हुई हो। अनाया ने बाल संभालते हुए जरा तेज हाथ चलाए तो पानी के छींटे उड़कर सीधा शहरयार के चेहरे पर पड़ गए। वो हल्का सा चौंका, आंखें खोली और मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बोला, मैं कब से ही ऐसे एक लम्हे का इंतजार कर रहा था कि आंख खुले और एक सबसे पहला मंजर तुम हो। वो प्यार भरी निगाहों से उसे तक रहा था। काश ये मंजर मेरे नसीब में ना होता। अनाया ने फौरन मुंह बनाया और तंजिया अंदाज में बोली। शहरयार के होंठों की मुस्कुराहट जरा मदम हुई, मगर वो खामोश रहा, तकिए पर सर रखे बस उसे देखता रहा। अनाया ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल झाड़ते शुरू कर दिए। बालों की रटें उसके गालों पर बिखर रही थी, मगर उसके अंदाज में सर्द महरी थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ कंघी की आवाज सुनाई दे रही थी। शहरयार के दिल में अरमानों का तूफान सर उठाने लगा, मगर उसने जब्त किया। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे जाने लगे। अनाया के कदम सुस्त थे, जैसे उसे ये सब बोझ लगा। सीढ़ियों से उतरते ही ड्राइंग रूम में शहरयार के वालिदैन और अफगन नाश्ते की मेज पर बैठे थे। शहरयार की माँ खुशी से बोली, आहा, मेरी बहू पहली सुबह कैसी रही? अनाया ने हल्की सी जबरदस्ती की मुस्कुराहट की, लेकिन शहरयार के साथ बैठने से इनकार करके एक अलग कुर्सी पर जा बैठी। सब लम्हा भर को चौंक गए। भाई, लगता है भाभी को अभी भी आप पर एतबार नहीं आया। अफगन ने हंसी छुपाते हुए कहा। अफगन, चुप करो। शहरयार ने बात बदलते हुए कहा, क्योंकि वो अनाया का मजीद मूड खराब नहीं कर सकता था। एतमाद तो वक्त से बनता है ना, और कुछ रिश्ते वक्त के बगैर कबूल नहीं होते। मगर अनाया ने साफ लहजे में कहा। कमरे में खामोशी छा गई।
شہریار کے والدین نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شہریار نے بس آنکھیں جھکا لی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر ابھی آسان نہیں ہے۔ اتنے میں ندیم بھی آ گیا۔ میں چلتا ہوں، شام کو ملتے ہیں۔ شہریار اس کے ساتھ شوٹنگ کے لیے نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ انایا کے بابا، دادا اور تائی وغیرہ شہریار کے گھر پہنچے۔ دسترخوان پر چائے اور لذیذ پکوان لگائے گئے۔ شہریار کے والد اور والدہ خود دروازے پر جا کر مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ انایا کے بابا نے شہریار کے والد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ ہم پر آپ کے بیٹے کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے ہماری بیٹی کی عزت بچا لی، ورنہ آج ہم کس حال میں ہوتے۔ یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ شہریار کے والد کے چہرے پر فخر کی جھلک آئی۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو ہمارا فرض تھا بھائی صاحب، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور شہریار نے صرف اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور ہماری دوستی کا حق بھی ادا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کتنے سال بعد ہم مل رہے ہیں، ورنہ ہم ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی انجان تھے۔ اسی لمحے سب کی نظریں انایا پر جا ٹھہری۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے خاموش تھی۔ اس کی تائی نے اسے پیار سے کہا، بیٹی دیکھو کیسا نصیب ملا ہے تمہیں، سب کچھ عزت سے جڑ گیا، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ انایا نے کپ میز پر رکھتے ہوئے ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی اور بولی، شکر؟ کس بات کا شکر؟ کہ میری زندگی میری مرضی کے بغیر بدل دی گئی، یا میرا نصیب زبردستی کسی اور کے حوالے کر دیا گیا؟ کمرے کا ماحول لمحہ پر میں سناٹے میں ڈوب گیا۔ اس کے بابا کا چہرہ زرد پڑ گیا، دادا کے ہونٹ کپ کپانے لگے، اور شہریار کے والدین بھی چونک گئے۔ شہریار نے فوراً نرمی سے ٹوکا، انایا، مگر رکنے والی وہ نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں سب کہتے ہیں کہ شہریار نے میری عزت بچائی ہے، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ رشتہ چاہیے بھی یا نہیں؟ یہ سب میرے لیے بوجھ ہے، احسان نہیں۔ اس کے الفاظ نے سب کو خاموش کروا دیا۔ شہریار کے بابا نے گہری سانس لیتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کی، اور انایا کے گھر والوں نے نظریں جھکا لی۔ سب کے دل پر ایک بوجھ سا اتر گیا تھا۔ شہریار خاموشی سے انایا کو دکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں تھیں، مگر لبوں پر اب بھی صبر کی خاموشی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ ابھی لمبی ہے اور اسے ہی جیتنی ہے، کیونکہ انایا اس سے بدظن تھی۔ انایا سب کے سامنے بات کر کے اچانک وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم بھاری مگر تیز تھے۔ وہ کمرے میں آ کر دروازہ زور سے بند کر کے سانس لینے لگی۔ دل جیسے پھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور شہریار اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود سختی جھلک رہی تھی۔ انایا نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت بھی نہ کی۔ انایا، اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ وہ خاموش رہی جیسے سنی ہی نہ ہو۔ اچانک شہریار نے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ انایا چونک گئی۔ اگلے لمحے وہ اس دیوار سے ٹکرا کر اسے پن کر چکا تھا۔ دونوں کے بیچ صرف سانسوں کی تیزی رہ گئی تھی۔ یہ رویہ تمہارا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، شہریار نے سخت مگر دھیمی آواز میں کہا۔ انایا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، چھوڑو مجھے۔ مگر شہریار کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ میری بات غور سے سنو، میں نے جو بھی کیا وہ صرف تمہارے لیے کیا۔ اس پر اگر غصہ کرنا ہے تو مجھ پر کرو۔ اس کی نظریں جل رہی تھی، لیکن میرے گھر والوں کے سامنے یا اپنے والدین کو شرمندہ کر کے نہیں۔ انایا کے لب کانپ گئے۔ وہ پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں اتنی شدت دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور ایک انجانا سا احساس ابھر آیا۔ شہریار نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر ہلکی مگر کٹیلی آواز میں کہا، میں زندگی میں بہت کچھ برداشت کر سکتا ہوں انایا، تمہاری خاموشی بھی، تمہاری ناراضگی بھی، لیکن میرے گھر والوں کے سامنے تمہاری یہ بے ادبی نہیں، یہ حد تم کبھی عبور مت کرنا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اب اگر کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہو، باقی سب کا احترام تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ انایا دیوار کے ساتھ کھڑی رہ گئی، سانسیں بھوچل تھی، دل جیسے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ شہریار خاموشی سے پلٹ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چونکہ انایا کا اندر عجیب سی بے چینی گھونچنے لگی۔ وہ پتہ نہیں کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صبح کی روشنی کھڑکیوں کے سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ شہریار کہیں نکل گیا تھا۔ انایا اکیلی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا خلا تھا۔ ناشتے کی میز پر شہریار کی ماں نے بڑے پیار سے اسے ساتھ بٹھانا چاہا، مگر وہ خاموشی سے نہ کھانے کا بہانہ کر کے کمرے سے واپس آ گئی۔ کچھ دیر بعد افغن ہنستے ہوئے اندر آیا، بھابھی، بائی کے بغیر آپ کا موڈ بالکل زیرو لگ رہا ہے۔
अनाया ने गुस्से से उसे घूरा। मुझे फजूल बातें मत सुनाओ। अफगन हंस पड़ा। वाह, गुस्सा भी इतना ही खूबसूरत लगता है आपका। लेकिन सुन ले, भाई आपको बहुत मानते हैं। इतना तो मैंने कभी उनकी आंखों में भी नहीं देखा। अनाया कुछ बोल ना सकी। दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट उभर आई। अफगन ने खामोशी से टीवी पर शहरयार की एक फिल्म लगा दी और बैठ गया। ये क्या, ये इतना चिपकता है हीरोइन से? एक सीन को देखते अनाया को बहुत बुरा लगा। पहले तो वैसे फील करवा रही थी कि जैसे वो देख ही नहीं रही, फिर तजस्सुस के मारे वो देखने लगी। भाभी, मुझे लगता है आपको भाई को लगाम खींच लेनी चाहिए। अब दिन की बात पे वो सटपटा गई। मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे। और वो वहां से उठकर कमरे में आ गई, पर दिल में जलन जरूर थी। रात को जब शहरियार शूटिंग से वापस आया तो अनाया का मुंह बना हुआ था। एक औरत ने शोहर को जहर दे दिया। वो अचानक बोली तो शहरियार ने उसकी तरफ देखा। क्यों? वो इस्तफार करने लगा क्योंकि उसका शौहर फिल्म में हीरो के हीरोइन के करीब रहा था। वो ऐसे बोली तो शहरयार हंस दिया, यानी वो जेलस थी। तुमने मेरी कौन सी फिल्म देख ली? उसके बराबर में आ बैठा। कोई नहीं, मैं एक खबर सुना रही थी बस। वो कंधे उचका गई थी। वैसे हसन ने मुझे बेच दिया और तुमने खरीद दिया, इसलिए तुम दोनों में कोई फर्क नहीं। आखिर में वो कड़वी बात करते सोने लेट गई। शहरयार फिर भी उसके साथ उसे अपने हिसार में लिए लेटा था। 1 महीना हो गया था, पर अनाया का रवैया ऐसा ही था। लेकिन कुछ चीजों में शहरयार मलिक की ही चलती थी। अनाया हल्के कदमों से चलती हुई पौधों के करीब जाकर रखी झाड़ियों को देखने लगी। उसके कपड़ों का पल्लू हल्की हवा के साथ लहरा रहा था। अचानक उसका कदम फिसला। एक हल्की सी चीख निकली और अगले लम्हे वो संभलने से पहले सीधी शहरयार की बाहों में थी। शहरयार ने घबराकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अनाया, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। अनाया की सांसें बेतरतीब हो रही थी। पहली बार उसने इतने करीब से शहरयार का चेहरा देखा था। उसकी आंखों में खुलूस, फिक्र और बेइंतहा शिद्दत झलक रही थी। दिल की धड़कन जैसे बेकाबू सी हो गई थी। मैं ठीक हूँ, उसने धड़कते हुए दिल के साथ हिचकिचाते हुए कहा, और वह शहरयार के कंधे पर हाथ रख के खुद को सीधा करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही लम्हे उसके पाँव में तेज सा दर्द उठा और दोबारा हल्की सी कराह के साथ वो लड़खड़ा गई थी। अनाया, शहरयार ने फौरन उसे सहारा दिया और झुककर उसका पाँव थामा। तुम्हारे पैर में मोच आ गई है। उसके चेहरे पर फिक्र और नरमी की मिली जुली झलक थी। अनाया ने शर्मिंदगी से नजरें चुरा ली। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। शहरयार ने हल्की संजीदगी के साथ उसे कहा। खामोश रहो, अभी चलने की कोशिश मत करो। वो एक पल को रुका और फिर झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया चौंक कर उसके सीने से लगी। शहरयार, क्या कर रहे हैं आप? मुझे जमीन पर उतारे, मैं खुद चल सकती हूँ। शहरयार ने उसके कान के करीब हल्की और भारी आवाज में कहा, तुम्हें तकलीफ हो रही है और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। उसके अल्फाज अनाया के दिल में तीर की तरह उतरे थे। वो कुछ बोल ही ना पाई थी। दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। शहरयार के कंधे पर सर रखे वो बस खामोश रही। वो इसे आहिस्तगी से कमरे में ले आया, सोफे पर बिठाया और नरमी से उसके पाँव के नीचे तकिया रख दिया। फिर फौरन फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसके पाँव पर मरहम लगाने लगा। उसके हाथों का लम्स नरम था, मगर उसकी आंखों में फिक्र की शिद्दत अनाया को बेचैन की जा रही थी। अनाया ने उसकी तरफ देखा। आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं तो शहरयार ने उसकी बात काट दी। क्योंकि तुम मेरे लिए कीमती हो, इतनी कीमती कि तुम्हारा एक लम्हे का दर्द भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। अनाया की आंखें लम्हा भर को उसकी आंखों में उलझ गई। वो दिल से ये अल्फाज कह रहा था, कोई दिखावा नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस खालिस मोहब्बत थी। अनाया ने नजरें झुका ली, मगर दिल में एक अजीब सी गहरी हरारत उतर गई। रात गहरी हो चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले घर के सभी लोग उसे देख कर गए थे। अनाया सोफे पर नेम दराज थी, मगर पाँव की तकलीफ की वजह से वो बार बार करवट बदल रही थी। शहरयार उसके करीब बैठा था। उसने आहिस्तगी से कहा, अनाया, ज्यादा हरकत मत करो, पट्टी ढीली हो जाएगी। आराम करने की कोशिश करो। अनाया ने बेबस अंदाज में आंखें बंद कर ली। नींद नहीं आ रही, उसने मध्यम से लहजे में कहा। शहरयार ने एक पल उसे देखा, फिर झुक कर उसके चेहरे के करीब आया। अनाया के बाल बिखेर कर उसके रुखसार पर आ गए थे।
शहरयार ने बेख्तियार उंगलियों की पूरों से उसके बालों को आहिस्तगी से हटाया और संवारते हुए पीछे कर दिया। अनाया ने चौंक कर आंखें खोल दी। वो उसे इतनी करीब देखकर एकदम घबरा सी गई। ये आप क्या कह रहे हैं? शहरयार ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे बाल बहुत जिद्दी हैं, बार बार चेहरे पर आ जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हें बेचैनी हो। शहरयार ने उसके पीछे हाथ रखकर धीरे से उसके बाल सुलझाए। उसके लम्स में इतनी नरमी और ख्याल था कि अनाया के लबों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अब बेहतर लग रहा है? शहरयार ने पूछा। अनाया ने आहिस्ता से सर हिलाया। जी। शहरयार ने उसे कंबल उड़ा दिया और फिर धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब सो जाओ, मैं यही हूं। जब तक तुम्हें सुकून की नींद ना आ जाए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अनाया ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट टड़ गई थी। शायद बरसों बाद उसे ये एहसास हुआ था कि कोई है जो उसकी हर सांस, हर लम्हा, हर दर्द का ख्याल अपने दिल से भी भर कर रखता है। सुबह उसकी नजर सबसे पहले शहरयार पर पड़ी। वो सोफे के किनारे पर बैठा था, झुक कर उसके पाँव के करीब हाथ रख के सो गया। रात भर वो शायद उसी तरह उसका पहरा देता रहा था। उसकी पलकों के नीचे थकन की लकीर थी, मगर चेहरे पर सुकून था, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। अनाया ने पहली बार उसे बगैर किसी जिद या गुस्से के गौर से देखा था। दिल के किसी कोने में अजीब सा नर्म एहसास जागा। ये सब शख्स वाकई मेरी फिक्र करता है। अनाया की आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, शहरयार। शहरयार चौंक कर जागा। उसने फौरन सीधा होकर पूछा, अनाया, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? देखो, पट्टी ढीली तो नहीं है? उसके लहजे में घबराहट और फिक्र थी। अनाया ने नजरें झुकाई। आपने रात को बिल्कुल नींद नहीं ली ना? शहरयार ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नींद वो तो तभी आती है ना जब मुझे यकीन हो जाता है कि तुम्हें सुकून है। शहरयार ने धीरे से उसके बालों पर हाथ रखा और फिर नर्म लहजे में कहा, अनाया, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बोझ लग रहा है तुम्हें, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ तुम्हें तकलीफ से बचाना चाहता हूँ, चाहे वो जिस्मानी हो या दिल की। अनाया की आंखें भीग गई। वो मध्यम आवाज में बोली, आप इतने बुरे नहीं हैं जितना मैं समझती थी। शहरयार चौंक कर मुस्कुराया। बस इतना ही? उसने शोखे से पूछा। अनाया ने नजरें चुराई और कहा, अभी के लिए इतना ही। उस दिन शाम के वक्त नदीम शहरयार के पास आया। बातों बातों में उसने एक भारी सा राज खोल दिया। अनाया भाभी को तो शायद अब तक नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो सच बताना ही चाहिए ना। हसान वो नहीं था जो सब समझते थे। उसकी एक लड़की के साथ पुरानी दोस्ती थी, बल्कि यूं कहो के ताल्लुक था, और वो साफ कहता था कि शादी के बाद भी वो ताल्लुक नहीं तोड़ेगा। शहरयार ने नजरें झुकाई। मैं जानता था नदीम, लेकिन अनाया को ये बताना आसान नहीं था। मैं नहीं चाहता कि उसके दिल मजीद टूटे। नदीम ने संजीदगी से कहा, कभी न कभी सच सामने आना जरूरी है, वरना वो तुम्हें हमेशा कसूरवार समझेगी। अनाया जो कमरे के बाहर पानी लेने आई थी, ये सब सुनकर धड़क गई। उसके कदम जैसे जमीन से जुड़ गए। दिल के अंदर भौचाल सा आ गया। वो कांपते हुए अंदर आई। क्या ये सब सच है शहरयार? शहरयार ने चौंक कर उसे देखा। लम्हा भर के लिए वो खामोश रही, फिर धीरे से बोला, हाँ नाया, ये सब सच है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस इतना चाहता था कि तुम बच जाओ उसके धोखे से जिसका शिकार तुम्हारा दिल हो सकता था। अनाया की आंखों से आंसू झलक गए। दिल जैसे एक लम्हे में बोझल हो गया। तो मतलब वो सब कुछ एक धोखा था और मैं तुम्हें ही कसूरवार समझती रही? उसकी आवाज टूट रही थी। शहरयार एक कदम आगे बढ़ा। उसने आहिस्तगी से उसकी आंखों से आंसू साफ किए। अनाया, तुम्हारे शिकवे बिल्कुल बजा थे। तुम्हारा दिल दुखा। तुम्हें लगा तुम्हारी मर्जी छीन ली गई है, लेकिन मेरा यकीन करो, जो भी किया सिर्फ तुम्हारे बचाने के लिए किया। अनाया ने थके हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा। शहरयार की आंखों में वही पुराना सुकून और खुलूस झलक रहा था। वो शख्स जो रात भर उसका ख्याल करता रहा, जो उसकी हर दर्द को अपनी परेशानी समझता रहा, क्या वो वाकई बुरा हो सकता था? अनाया ने धीरे से कहा, शायद मैंने तुम्हें कभी सही समझा ही नहीं। शहरयार के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अब समझने की कोशिश करोगी? उसने नरमी से पूछा। अनाया ने एक पल सोचा और फिर धीरे से मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। हाँ, अब चाहती हूँ कि रिश्ता मेरे लिए जंजीर ना रहे, बल्कि सहारा बन जाए।
شہریار کا دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ اس نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھاما اور قریب آ کر بولا، انایا، تم نے مجھے دل سے قبول کر لیا ہے، یہی میری سب سے بڑی جیت ہے۔ انایا آہستہ آہستہ شہریار کے گھر والوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ شکر کرتی تھی کہ اس کا نصیب شہریار ملک تھا۔